कॉरिडन को अभी अपने कमरे में बमुश्किल चंद मिनट गुजरे होंगे कि उसने बड़ी पुरशोर आवाज में एक घंटी बजते सुनी। एक लम्हे के लिए वो साकित खड़ा होकर उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता रहा, फिर जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और नीचे झांक कर देखा। बज़ाहिर सामने कुछ नहीं था, लेकिन नीचे कहीं से घंटी की आवाज बराबर आ रही थी। अचानक उसके सामने के कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की भागकर कॉरिडोर में आई। उसका कद लंबा और जिस्म शडूल मगर कसरती महसूस हो रहा था। गालों की हड्डियां किसी कदर उठी हुई थीं। बैठी हुई छोटी सी नाक उसे चीनी या जापानी नस्ल का जाहिर कर रही थी। उसका चेहरा इतना सख्त और इस कदर तासुरात से आरी था कि किसी पत्थर से तराशा हुआ लग रहा था। ये क्या मामला है? कॉरिडन ने लड़की के करीब आने पर उससे पूछा। लड़की की सब्ज गोल आंखें गहरे तजस्सुस के साथ कॉरिडन की तरफ उठीं और सर से पैर तक उसका जायजा लिया। शायद कोई कैदी भाग गया है, उसने जवाब दिया। ये उसी का अलार्म है। ओह, कॉरिडन ने कहा, तो फिर नीचे जाकर देखने की कोई खास जरूरत नहीं है। बहरहाल इत्तला का शुक्रिया। तुम कॉरिडन हो? लड़की ने पूछा। मैंने तुम्हारी बाबत सुना था। और फिर किसी कदर मुस्कुराकर अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे कारा यागोडा कहते हैं। हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं। खैर वो तो हैं, कॉरिडन ने बेपरवाही से कहा। फिर कभी मिलेंगे। ये कहकर वो पलटा और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करना चाहता था कि उसके कानों में रिवॉल्वर चलने की आवाज़ आई। बिजली किसी तेजी से वो घूमा और एक एक जस्त में तीन तीन सीढ़ियां तय करता हुआ नीचे भागा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि स्लेट एक ढेर की शक्ल में बेहिस्सो हरकत फर्श पर पड़ा हुआ है। उसकी सीधी कनपट्टी पर एक सुराख से खून उबलकर जमीन पर गिर रहा था। एक बाहरी कॉलेट रिवॉल्वर उसके हाथ के नीचे दबा हुआ था। एम्स और बर्जर करीब ही मौजूद थे। एम्स ने सर उठाकर कॉरिडन को देखा। इतनी देर में कारा भी नीचे आ गई थी। इधर आओ, एम्स ने कॉरिडन से कहा। वो दो कदम बढ़ाकर एम्स के करीब पहुंचा। तो तुमने इसे अपने हाथ से निकल जाने दिया? कॉरिडन ने बज़ाहिर बेपरवाही से कहा, मगर दिल में उसे स्लेट की मौत पर दुख हुआ था। कुछ लोग इसी तरह जाना पसंद करते हैं, एम्स ने कहा और आगे बढ़कर स्लेट की लाश पर ठोकर मारी। इससे कोई फायदा नहीं होगा, कॉरिडन ने कहा। लोरीन के बारे में क्या कह रहे हो? इसने उसे खबरदार करने की कोशिश की थी, एम्स ने स्लेट की तरफ इशारा करके कहा। मैंने इसे ऐन मौके पर पकड़ लिया। अब बर्जर लोरीन को लेने जाने वाला है। ये कहकर वो बर्जर की तरफ घूमा। अपने साथ योविस्की को ले जाओ और इसे लेकर फौरन वापस आओ। जरा ठहरो, कॉरिडन ने बर्जर को जाने के लिए कदम बढ़ाते हुए देखकर जल्दी से कहा। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि बर्जर लोरीन के फ्लैट जाएगा और उसे उठा लाएगा? क्या ये इतना ही आसान काम है? जरा बर्जर से पूछो, वो तुम्हें उसके फ्लैट का महल वकूफ़ बताएगा। लोरीन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहती है। वो इतनी अहमक हरगिज नहीं है कि बर्जर को दरवाज़ा खोलकर खुशामदीद कहेगी। इसके बरक्स एक नज़र डालकर ही वो पूरी ताकत से चीख कर पुलिस को फ़ोन करने भागेगी। इसलिए अगर तुम ये चाहते हो कि वो खामोशी से यहाँ आ जाए, तो बेहतर ये है कि उसे लाने के लिए मुझे भेजो। एम्स ने कॉरिडन को घूरा, फिर पलटकर बर्जर की तरफ देखा। उसे लाना आसान नहीं होगा, बर्जर बोला। वो मुझे इससे पहले देख चुकी है। ठीक है, एम्स ने कॉरिडन से कहा। फिर इस मामले को तुम अपने हाथ में ले लो। इनके साथ जाओ। फिर बर्जर से बोला, अगर ये कोई शरारत करने की कोशिश करे तो गोली मार देना। बर्जर का मोटा चेहरा चमक उठा। बड़ी खुशी से वो मुस्कुराकर बोला, गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी। कॉरिडन ने कहा, मगर मैं सिर्फ एक शर्त पर जा सकता हूँ कि मामले की बागडोर मेरे हाथ में रहेगी। मुझे कोई एतराज नहीं, एम्स ने कहा और फिर बर्जर से बोला, जो कुछ ये कहे करना, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब तक तुम्हें ये शुबा न हो कि ये कोई शरारत करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? बर्जर ने इस्बात में सर हिलाया। वैन ले जाओ, एम्स ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। योविस्की वैन चलाएगा, तुम उसके साथ अंदर बैठोगे। बर्जर ने फिर मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया और चला गया। मैं इन कपड़ों में नहीं जा सकता, कॉरिडन ने कहा। ठीक है, एम्स बोला, मगर मिस्टर कॉरिडन, किसी गलत फहमी में न रहना। मैं उस औरत को हर कीमत पर इस जगह देखना चाहता हूँ। कॉरिडन जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ तय करता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। कारा भी उसके पीछे ऊपर आई। एक ऐसे शख्स की हैसियत से जो नया नया मेंबर बना है और जिस पर एतमाद नहीं किया जाना चाहिए, तुम अपना काम बड़ी अच्छी तरह कर रहे हो। कारा ने कॉरिडन से कहा, क्या तुमने ही तो स्लेट की चुगली नहीं खाई थी? कॉरिडन ने चौंक कर कारा की तरफ देखा। वो खुद अपने राज को राज रखना नहीं जानता था। उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया।
کپڑے تبدیل کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت اس کے پاس ریوالور ہوتا۔ اس وقت 6:20 ہوئے تھے۔ کیا پتا اس وقت لورین اپنے فلیٹ میں ہو یا نہ ہو۔ اس کے فلیٹ تک پہنچنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ ممکن ہے اس وقت تک وہ کہیں باہر چلی جائے۔ کوریڈن جب اپنے کمرے سے نکلا تو کارا ابھی تک باہر کھڑی تھی۔ ممکن ہے کبھی میں اور تم مل کر کسی کام کے لیے بھیجے جائیں، کارا نے کہا۔ وہ ایک نیا تجربہ ہوگا۔ تمہارے لیے یا میرے لیے؟ کوریڈن نے پوچھا۔ ہم دونوں کے لیے دوست، کارا نے کہا، مگر کوریڈن کوئی اور جواب دیے بغیر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ نکٹی چپٹی ناک والی لڑکیاں اسے ذرا اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اتنی دیر میں سلیٹ کی لاش غائب ہو چکی تھی اور 2 آدمی فرش کو پانی سے صاف کر رہے تھے۔ مکان کے باہر برجر اور یووسکی کوریڈن کے منتظر تھے۔ وین بھی قریب ہی کھڑی تھی۔ برجر اور کوریڈن اندر بیٹھ گئے۔ یووسکی نے ڈرائیور کی سیٹ سنبھالی۔ اچھا اب غور سے سنو، کوریڈن نے اندر بیٹھ کر وین چلنے پر برجر سے کہا۔ میری اسکیم یہ ہے، وہاں پہنچ کر تم اور یووسکی وین لیے باہر منتظر رہو گے۔ میں اوپر لورین کے فلیٹ میں جاؤں گا۔ ممکن ہے وہ اس وقت گھر پر موجود نہ ہو، لیکن اگر وہ ہوئی تب میں اسے بتاؤں گا کہ اس کے بھائی کو ایک ایکسیڈنٹ میں بہت چوٹیں آئی ہیں اور اب میں اسے لینے آیا ہوں۔ لورین مجھے جانتی ہے اور مجھ پر اعتماد کرتی ہے۔ اسے ساتھ لانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن یہ صرف اس صورت میں کہ تم دونوں کی صورتیں اسے نظر نہ آئیں۔ اسے جیسے ہی وین میں لے کر بیٹھوں، یووسکی فوراً انجن اسٹارٹ کر دے۔ اگر ضرورت ہوئی تو میں اس کے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کر دوں گا۔ فلیٹ سے باہر نکلتے وقت کوئی آس پاس سڑک پر موجود ہوا تو میں اسے ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا سڑک کے موڑ تک جاؤں گا۔ یووسکی بھی ہمارے ساتھ وین لیے چلتا رہے گا۔ جیسے ہی میدان صاف ہوا میں اسے اٹھا کر وین میں ڈال دوں گا۔ سمجھ گئے؟ مگر برجر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد تمام راستہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ یووسکی نے منزل مقصود پر پہنچنے کا اشارہ دیا۔ وین کو سڑک کے ایک کنارے موڑ کے قریب روک لینا، کوریڈن نے کہا۔ میں اور برجر مکان تک پیدل جائیں گے۔ جب تم مجھے اندر داخل ہوتے دیکھو تو 3 منٹ تک انتظار کرنا۔ اس کے بعد تم اور برجر کسی ایسی جگہ چھپ جانا جہاں سے تمہیں اوپر سے نہ دیکھا جا سکے۔ یہ ٹھیک ہے برجر؟ یووسکی نے مشکوک نگاہوں سے کوریڈن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرا خیال تو ہے، برجر نے ہنس کر کہا۔ یہ کھیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ باس نے ہمیں اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کہا ہے۔ کوریڈن نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر برجر بھی وین کے پاس ٹھہرا رہے تو اس کی آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ وین رک گئی۔ برجر نے دروازہ کھولا۔ وہ اور کوریڈن اتر کر سڑک پر آئے۔ اس وقت بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ تم سمجھ گئے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ کوریڈن نے برجر سے پوچھا۔ ہاں سمجھ گیا، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، میں بارش میں بھیگا جا رہا ہوں۔ وہ دونوں لپکتے ہوئے اس بلڈنگ تک آئے جس میں لورین کا فلیٹ تھا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں اوپر جاتا ہوں۔ میں صرف 10 منٹ تمہارا انتظار کروں گا، برجر نے مشکوک لہجے میں کہا۔ اگر اتنی دیر میں تم نہیں آئے تو میں خود اوپر آ جاؤں گا۔ اگر کوئی شرارت کی تو تم خود سن چکے ہو کہ باس کا کیا حکم ہے۔ کوریڈن تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا۔ جیسے ہی وہ برجر کی نگاہوں سے اوجھل ہوا، اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر جلدی جلدی کرنل رچی کے گھر کا پتہ لکھا اور پرچہ ہاتھ میں پکڑے باقی سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ گھنٹی کی آواز سن کر لورین نے دروازہ کھولا۔ ارے تم؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کوریڈن نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سے قریب کر لیا۔ جو کچھ میں کہتا ہوں سنتی جاؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم زبردست خطرے میں ہو۔ تمہارا بھائی جس گروہ کے لیے کام کرتا ہے، اس نے تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے مجھے 2 اور آدمیوں کے ساتھ تمہیں اغوا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب تمہارے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ تم اس پتے پر فوراً کرنل رچی کے پاس پہنچ جاؤ اور جو کچھ تمہیں اس گروہ کے بارے میں معلوم ہے کرنل کو بتا دو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنل تمہاری ہر طرح مدد کرے گا۔ لیکن سلیٹ کہاں ہے؟ لورین نے پوچھا۔ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ لوگ نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے خاموش ہوتے ہی تم زور سے اپنے فلیٹ کا دروازہ بند کرو، اندر بھاگ کر جاؤ اور پولیس کو فون کرو کہ 3 آدمی زبردستی تمہارے فلیٹ میں گھسنا چاہتے ہیں۔ جتنا زور سے چیخ سکتی ہو چیخنا شروع کر دینا، ایک لمحے کی دیر بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی کوریڈن چپ ہوا، لورین نے ایک زوردار چیخ ماری۔ پہلے تو کوریڈن سمجھا کہ وہ اس کی ہدایات پر عمل کر رہی ہے، مگر لورین کی آنکھوں میں خوف و دہشت کے حقیقی تاثرات دیکھ کر وہ جلدی سے پیچھے گھوما۔ برجر سیڑھیوں پر کھڑا ہوا انہیں گھور رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ تو تم ہم سے چالاکی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، برجر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ریوالور چل گیا۔ کوریڈن نے جیسے ہی برجر کو دیکھا، لورین کو دھکا دے کر اندر کر دیا
اور خود بھی ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ پھر بھی ریوالور کی گولی اس کی کلائی کو زخمی کر گئی، مگر فوراً ہی وہ برجر پر جھپٹ پڑا۔ برجر نے دوسری گولی چلائی، مگر وہ چھت پر لگے ہوئے پلاسٹر کا ایک ٹکڑا گرانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ کوریڈن کے آہنی ہاتھوں نے برجر کا گلا اپنی گرفت میں لے لیا، ساتھ ہی دونوں سیڑھیوں پر سے لڑکتے ہوئے نیچے آ رہے، مگر کوریڈن کے پنجے برجر کے حلقوم پر جمے رہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب برجر کا مرنا ضروری ہے۔ اس کی تمام اسکیم کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ برجر یہاں کی داستان سنانے کے لیے زندہ نہ رہے۔ چند سیکنڈ کی کشمکش کے بعد برجر کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ کوریڈن نے اسے فرش پر ڈال دیا اور ریوالور جو گر گیا تھا اٹھا کر اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر لورین کی طرف دیکھا، جو سفید چہرہ لیے دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ بھاگو، اس نے لورین سے کہا، سیدھی کرنل لیجی کے پاس جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے چلا۔ خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے یووسکی اوپر آ جاتا۔ اس کے علاوہ گولیوں کی آواز سن کر کسی نہ کسی فلیٹ والے نے پولیس کو فون ضرور کر دیا ہوگا۔ کوریڈن پولیس کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچا، یووسکی گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ وین میں واپس جاؤ، کوریڈن چلایا، جلدی کرو، لورین نے پولیس کو فون کر دیا ہے۔ برجر کہاں ہے؟ یووسکی نے پوچھا۔ لورین نے اسے گولی مار دی ہے، وہ مر چکا ہے، ہمیں جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مر چکا ہے؟ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، جلدی کرو، کیا تم گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ کوریڈن نے کہا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر یووسکی بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ دونوں بھاگتے ہوئے وین کے پاس آئے۔ یووسکی نے پھرتی سے انجن اسٹارٹ کیا اور وین حرکت میں آ گئی۔ میں تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، راستے میں یووسکی نے کہا۔ لورین نے اسے قتل کر دیا ہے، کوریڈن نے کہا، اور یہ سب برجر کی غلطی سے ہوا۔ وہ میرے ساتھ آنے پر تیار تھی، مگر اسی وقت برجر اوپر پہنچ گیا۔ لورین کے پاس ضرور ریوالور ہوگا۔ جیسے ہی اس نے برجر کو دیکھا، چیخ مار کر گولی چلا دی۔ دوسری گولی اس نے مجھ پر چلائی اور پھر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اسے پولیس کو فون کرتے سنا اور میں بھاگ کھڑا ہوا۔ یووسکی نے منہ ہی منہ میں کوئی گالی بکی۔ کاش وہ احمق اوپر نہ آیا ہوتا، کوریڈن نے کہا۔ مگر تم نے تو اسے نیچے انتظار کرنے کو کہا تھا، یووسکی بولا۔ خیر، اب دیکھنا ہے کہ ایمس اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور تم اتنی تیزی سے وین مت چلاؤ، اگر پولیس کو شبہ ہو گیا تو بچ کے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یووسکی نے وین کی رفتار ہلکی کر دی۔ کچھ دور اور آگے جا کر وہ بولا، اگر برجر مر چکا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ سچ کہتے ہو، اس میں تمہاری یا میری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم نے وہی کیا جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اس کی غلطی کی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ جب وہ لوگ کافی دور نکل آئے تو یووسکی نے کہا، بہتر ہے تم اندر جا کر بیٹھ جاؤ، ایمس تمہیں باہر بیٹھے دیکھ کر بہت ناراض ہوگا۔ کوریڈن نے اس بات پر بحث نہیں کی۔ وہ یہ معلوم ضرور کرنا چاہتا تھا کہ بیٹرس کس جگہ واقع ہے، مگر اس کے لیے وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ یووسکی نے اسے وین کے اندر بند کر دیا۔ کوریڈن نے گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیا۔ اگر وہ وین کی رفتار اور اس کے ادھر ادھر مڑنے کا اندازہ لگاتا رہے اور یہ معلوم کرے کہ وین کتنے وقت میں بیٹرس پہنچتی ہے، تب بھی شاید کرنل لیچی بیٹرس کا جائے وقوع معلوم کر سکتا ہے۔ اس نے برجر کی گولی سے لگنے والے زخم پر رومال کس کر باندھ دیا اور پھر پوری توجہ سے وین کے چلنے اور موڑنے پر غور کرنے اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرنے میں لگ گیا۔ بیٹرس پہنچتے ہی وہ دونوں سیدھے ایمس کے دفتر پہ پہنچے۔ ایمس بڑی بےتابی سے ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ لورین کہاں ہے؟ اس نے کوریڈن کو دیکھتے ہی پوچھا۔ تمہارا نظم و ضبط اطمینان بخش نہیں ہے، کوریڈن نے جواب دیا۔ برجر نے احکامات کی حکم عدولی کی، میں اسے نہیں لا سکا۔ کیا ہوا؟ ایمس نے چلا کر کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے برجر سے کہا تھا کہ وہ لورین کے سامنے نہ آئے اور نیچے کھڑا رہ کر میرے آنے کا انتظار کرے، مگر اس نے خلاف ورزی کی۔ میں لورین کو فریب دے کر نیچے لانے ہی والا تھا کہ وہ اوپر پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر لورین کو فوراً خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے ریوالور نکال کر برجر پر اور مجھ پر گولی چلا دی۔ برجر مارا گیا، میرا ہاتھ زخمی ہوا۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر اپنے فلیٹ میں چلی گئی اور پولیس کو فون کر دیا۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے بھاگ کر آئے ہیں۔ غصے سے کانپتے ہوئے ایمس نے یووسکی کی طرف دیکھا۔ کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یووسکی نے تائید کی۔ میں نے بھی اسے منع کیا تھا، مگر وہ باز نہیں آیا۔ تو تم اپنی پہلی ہی مہم میں ناکام ہو کر لوٹے ہو، ایمس نے کوریڈن سے کہا۔ میں اس لیے ناکام ہوا ہوں کہ تمہارے اپنے آدمیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اگر میں تنہا گیا ہوتا تو اس وقت لورین اس جگہ کھڑی ہوتی، کوریڈن نے جواب دیا۔ ایمس نے یووسکی کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔
جب وہ چلا گیا تو اس نے کوریڈن سے پوچھا، تمہیں اوبسکی کے خلاف تو کوئی شکایت نہیں ہے؟ نہیں، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوریڈن بولا، سارا قصور برجر کا تھا۔ ایمس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ بہت برا ہوا، اس نے کہا، مجھے جلد ہی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے اپنے کچھ آدمی اس کے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دیے تھے۔ کسی بھی طرح میں لورین کو اپنے قبضے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا میں اس بارے میں کوئی تحریری رپورٹ پیش کروں؟ کوریڈن نے پوچھا۔ نہیں، ہماری جماعت میں کسی بات پر ناکام ہونا بہت خطرناک خیال کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں جتنا کم کہا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ میں تمہیں الزام نہیں دیتا، غلطی بے شک برجر کی تھی، مگر بہرحال میں اس کی تحقیقات کروں گا۔ تم اب جا سکتے ہو۔ اور جب کوریڈن جانے کے لیے مڑا، ایمس نے پھر کہا، اس واقعے کے بارے میں تم اپنی زبان بند رکھو گے۔ اگر ڈاکٹر ہومر تم سے کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ تم نے اپنی رپورٹ مجھے دے دی ہے۔ میں برجر کی غلطی کو ہر شخص کے علم میں لانا نہیں چاہتا۔ کوریڈن نے اسبات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ ایمس کا کیا مقصد ہے۔ برجر ایمس کا آدمی تھا۔ برجر کی غلطی کی ذمہ داری ایمس پر آتی ہے اور ایمس اس ذمہ داری کو اپنے سر لینا پسند نہیں کر سکتا تھا۔ کوریڈن نے سوچا، ایمس ایک طرح سے اس کی مٹھی میں آ چکا ہے۔ بات معمولی ہی صحیح، مگر بہرحال اس کی کوششیں کامیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ کوریڈن ابھی کھانا کھا ہی رہا تھا کہ کارا یاگوڈا کھانے کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ ہیلو، اس نے کہا اور ایک کرسی گھسیٹ کر کوریڈن کے برابر بیٹھ گئی۔ اگر میں تمہارا ساتھ دوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ ضرور، مگر میں اب کھا ہی چکا ہوں۔ میرا مطلب کھانے سے نہیں تھا، میں تو پہلے ہی کھا چکی ہوں۔ میں تو صرف تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ شکریہ، کوریڈن نے رکھائی سے جواب دیا۔ میں جب روس میں تھی تو میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا، کارا بولی۔ وہاں تمہیں لال شیطان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کیا واقعی؟ کوریڈن نے کھانا ختم کر کے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، میں نے ایمس سے درخواست کی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ وہ راضی ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں اس بات سے کوئی خوشی ہوئی؟ کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ کوریڈن نے بے پرواہی سے کہا، کیا تم واقعی اتنی ہی مفید ہو؟ کارا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اسے کوریڈن کا یہ جملہ ناگوار گزرا تھا، مگر بظاہر اس نے کہا، کیوں نہیں، میں بہت سے کام انجام دے سکتی ہوں۔ میں طاقتور ہوں، اچھا نشانہ لگا لیتی ہوں۔ کار چلانے میں یہاں کوئی دوسرا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ میں بارود کے کام میں بھی مہارت رکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ، کارا کچھ ٹھہر کر بولی، اس کے علاوہ میں محبت کرنا بھی جانتی ہوں اور بہت اچھی طرح کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوریڈن نے جواب دیا۔ ایمس اگر کسی کام کو ہم دونوں کے سپرد کرنا چاہے گا تو بتا دے گا۔ ویسے میں عورتوں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ میرا تجربہ ہے کہ عورتیں قابل اعتبار نہیں ہوتیں۔ تم مجھے کسی بھی مرد کے مقابلے میں زیادہ قابل پاؤ گے، کارا نے جواب دیا۔ ایمس سے پوچھو، وہ بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ میں نے سنا ہے کہ سلیٹ کی بہن تمہارے ہاتھ سے بچ کر بھاگ گئی۔ برجر ایک بیوقوف آدمی تھا، اچھا ہوا مر گیا۔ ایمس اس پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے لگا تھا، مگر اب میری باری ہے۔ برجر کی جگہ مجھے ہی دی جائے گی۔ یہ سن کر خوشی ہوئی۔ کوریڈن اٹھتے ہوئے بولا، میں اب اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اس لیے اجازت چاہوں گا۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کارا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ جا سکتے ہیں۔ کوریڈن نے ایک طرف ہٹ کر کارا کو جانے کا راستہ دیا۔ کارا بڑے انداز سے چل رہی تھی۔ سیڑھیاں دونوں نے خاموشی سے طے کی۔ اوپر پہنچ کر کارا اپنے کمرے کے دروازے پر رک کر کوریڈن کی طرف گھومی۔ تم کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں آ سکتے ہو؟ میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ اس وقت نہیں، میں سونے جا رہا ہوں۔ اچھا تو پھر کل رات کو صحیح، کارا نے پوچھا۔ ممکن ہے، اچھا شب بخیر، کوریڈن نے کہا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، مگر جب اس نے مڑ کر دروازہ بند کرنا چاہا تو کارا وہاں کھڑی تھی۔ آج کی رات کیوں نہیں؟ میں اور تم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ میں بے تکلفی کو پسند کرتی ہوں۔ یہاں اکیلے رہتے رہتے طبیعت گھبرا جاتی ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کی تنہائی دور نہیں کر سکتے؟ مجھے افسوس ہے، میں ان معاملات میں جلد بازی کا قائل نہیں ہوں، کوریڈن نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہت خوب، کارا نے تنزیہ کہا، مگر میں نے تو سنا ہے کہ سلیٹ کی بہن سے تعلقات قائم کرتے وقت تم نے بڑی محبت کا ثبوت دیا تھا، لیکن شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کوریڈن کو اب غصہ آ چلا تھا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی عورت بڑی خطرناک دشمن ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے جہاں تک ممکن تھا خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اس وقت میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا شب بخیر۔
تو یہ معاملہ ہے، کارا نے عجیب لہجے میں کہا۔ غالباً اسی وجہ سے برجر کو موت کے گھاٹ اترنا پڑا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، شب بخیر میرے دوست۔ یہ کہہ کر کارا گھومی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کوریڈن اس وقت تک کھڑا دیکھتا رہا جب تک کارا نے دروازہ بند نہیں کر لیا۔